बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक टीचर के दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही अहम होती हैं, जिनसे आप लोग फ़ायदा भी हासिल करते हैं। इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम आपको दीनी मालूमात भी दे सकें। आज इस वीडियो में जिस बारे में हम बात करेंगे वो है खाना काबा की। जी हाँ, खाना काबा, जिसकी जानिब मुंह करके हम सब लोग नमाज अदा करते हैं। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम खाना काबा से मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात आपके सामने रखेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि खाना काबा के ऐन ऊपर से कोई चीज़ नहीं गुजर सकती, मगर इसकी वजह क्या है। दोस्तों, इसकी वजह जानकर मक्का में काम करने वाले बहुत सारे चाइनीज भी मुसलमान हो गए थे। लेकिन दोस्तों, वीडियो के आगाज से पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि वो तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मिल सकें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, अब वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। खाना काबा को काबा या बैतुल्लाह भी कहते हैं। ये मस्जिद हराम के वस्त में वाक़े एक इमारत है जो कि मुसलमानों का किबला भी है, जिसकी जानिब रुख करके हम इबादत करते हैं। ये दीन इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मकाम है। मुसलमानों के लिए ज़िंदगी में एक बार बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज है। खाना काबा के अंदर सुतून और 2 छतें हैं। बाबे काबा के मुतवाजी एक और दरवाज़ा था। दीवार में निशान नजर आते हैं। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे। काबा के अंदर रुकने इराकी के पास बाबे तौबा है, जो अलमुनियम की 50 सीढ़ियाँ हैं जो काबा की छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर के शीशे का एक हिस्सा है जो कुदरती रोशनी अंदर पहुंचाता है। काबा के अंदर संगे मरमर के पत्थरों से तामीर हुई है और कीमती पर्दे लटके हुए हैं, जबकि कदीम हिदायत पर मबनी एक संदूक भी अंदर रखा हुआ है। काबा की मौजूदा इमारत की आखिरी बार 1996 ईस्वी में तामीर की गई थी और इसकी बुनियादों को नए सिरे से भरा गया था। काबा की सतह मुताफ से तकरीबन 2 मीटर बुलंद है, जबकि ये इमारत 14 मीटर ऊंची है। काबा की दीवारें 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं, जबकि इसको शुमाल की तरफ निस्फ दायरे में जो जगह है उसे हतीम कहते हैं। इसमें तामीर इब्राहिमी की 3 मीटर जगह के अलावा वो मकाम भी शामिल है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रहने के लिए बनाया था, जिसे बाबे इस्माइल कहा जाता है। मेरे दोस्तों, खाना काबा के ऊपर से कोई चीज़ भी नहीं गुजर सकती। जदीद साइंस के तहत की जाने वाली तमाम पैमाइशों और पैमानों के मुताबिक खाना काबा बिला शक व शुबा ज़मीन का मरकज़ है। ये वो मकाम है जो ज़मीन के बिल्कुल बीच में वाक़े है। ज़मीन के दरमियान का मकाम होने की वजह से कुदरती तौर पर ज़मीन की तमाम कशिश सक़िल का मरकज़ भी यही मकाम है, और यही वो खासियत है जो इसे दूसरे मकामात से मुनफरद बना देती है। मेरे दोस्तों, ज़मीन की कशिश सक़िल का मरकज़ होने की वजह से यहाँ शदीद मक़नातीसी कशिश पाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ किसी चीज़ का परवाज़ करना नामुमकिन है। अगर आप अपने हाथ में मक़नातीस का टुकड़ा ले लें तो आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल दरमिया में कोई चीज़ नहीं चिपक सकती। मक़नातीसी कशिश के असर से वो शय हवा में झूलते हुए मक़नातीस के दाएं या बाएं तरफ चिपक जाएगी। बिल्कुल यही फार्मूला खाना काबा के ऊपर भी लागू होता है। मेरे दोस्तों, मरकज़ी मकाम और मक़नातीसी कशिश की शिद्दत होने के सबब ये नामुमकिन है कि कोई तैयारा हत्ता के परिंदा भी खाना काबा के ऐन ऊपर से परवास कर सके। अलबत्ता खाना काबा के इर्द गिर्द लातादाद परिंदे परवास करते हुए देखे जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ हम आपको एक और हैरत अंगेज मालूमात देते चलें कि खाना काबा से जो रोशनी निकलती है वो आसमानों और खिलाओं का सीना चीर कर बिना किसी रुकावट के सीधा 7वें आसमान तक जा पहुँचती है।
جہاں بیت المعمور واقع ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے مطابق بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ زمین پر بنایا گیا خانہ کعبہ اس کعبے کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات و حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 عیسوی میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ دوستو، ہم لوگوں میں خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباس، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی صرف داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ دوستو، کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔
دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک بار سعادت ملتی ہے۔ اب کچھ معلومات حجر اسود کے حوالے سے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے اس وقت ٹوٹ گیا تھا جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباس کو واپس کر دیا، لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں۔ مکعب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ حتیم خانہ کعبہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کعبہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے، اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے، میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ دوستو، آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر آفیشیل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ساتھ موصول ہوتے رہیں اور اسلام کو جتنا زیادہ ہو سکے پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔